अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं पारस जहां से। ये बात है 1857 की। बरसगीर पर ईस्ट इंडिया कंपनी का कब्ज़ा था, जिसे उर्फ़ आम में कंपनी बहादुर के नाम से पुकारा जाता था। कंपनी बहादुर ने ज़्यादातर मकामी लोगों पर मुश्तमिल प्राइवेट फ़ौज के ज़रिए बरसगीर पर कब्ज़ा मुकम्मल किया था। मुग़ल सल्तनत का उस वक्त ख़ात्मा हो गया था, जिसमें उस वक्त के मीर जाफ़र और मीर सादकों का अहम किरदार था। उस साम्राज्य कब्ज़े के ख़िलाफ़ जब अवामी तहरीक को पजीराई मिली तो कंपनी बहादुर के मकामी सिपाहियों की अच्छी खासी तादाद ने एक गैर मुनज़्ज़म मगर मुसल्लह बगावत का आगाज़ किया, जिसको फिर कुछ मकामी रियासतों के हुक्मरानों की तरफ से भी हिमायत हासिल हो गई। आपको पता है कि इस जंग को हमारी टेक्स्ट बुक्स में जंग आज़ादी के नाम से पढ़ाया जाता है, जबकि कंपनी बहादुर इसे बगावत हिंद कहती है, जिसे बिलाखिर 1857 में कुचल दिया गया, जिसके बाद फिर बरसगीर के मकामी लोगों से इसका चुन चुन कर हिसाब लिया गया, और ख़ास तौर पे मुसलमानों से जिन्होंने अंग्रेज़ साम्राज्य की अताअत से इनकार किया था। अच्छा, फिर एक साल के बाद कंपनी बहादुर ने बरसगीर को ताज बरतानिया के बराह रास्त कंट्रोल में दे दिया, जिसके बाद कंपनी बहादुर की फ़ौज ताज बरतानिया को मुंतकिल हो गई और रॉयल आर्मी का हिस्सा बन गई। फिर उस रॉयल आर्मी की ताकत पर ताज बरतानिया ने यहाँ एक निज़ाम कायम किया ताकि मकामी लोगों को फिर अतात गुजार बनाया जा सके, जिसे लॉर्ड मैकाले ने ड्राफ्ट किया और 1860 एक्ट के नाम से बरसगीर पर नाफिज कर दिया। इस कानून का मकसद ताज बरतानिया के मफादात के खिलाफ उठने वाली हर आवाज़ को उठने और मुनज़्ज़म होने से पहले ही दबाना था, ताकि एक ऐसी नस्ल पैदा हो जो ग़ुलाम इब्ने ग़ुलाम हो। और फिर उन्होंने इन साम्राज्य कवानीन की मदद से हर किस्म की मज़ाहमत को वाकई में उखाड़ फेंका। खैर, आप ये सोच रहे होंगे कि पाकिस्तान तो एक जमहूरी मुल्क है जहाँ राइट ऑफ एक्सप्रेशन, राइट ऑफ एसोसिएशन और राइट ऑफ फेयर ट्रायल है। एक ही जुर्म में यहाँ दो सज़ाएं नहीं हो सकती। ये तमाम हुकूक फंडामेंटल राइट्स का हिस्सा हैं, लेकिन लाहौर, सरगोदा और अब फैसलाबाद इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के फ़ैसले हमें ये बताते हैं कि ये आपकी गलत फहमी है। फैसलाबाद की अदालत ने तो यहाँ तक कह दिया है कि 1857 के बाद से अब तक बरसगीर में आने वाली किसी भी हुकूमत के ख़िलाफ़ ऐसी बगावत नहीं हुई जैसी 9 मई को हुई थी, जिसमें मास लेवल पर लॉर्ड मैकाले के बनाए हुए कवानीन की धज्जियाँ उड़ाई गई। जी हाँ, ये मेरा तज्जिया नहीं है, ये गुज़िश्ता रोज़ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ रहनुमाओं के ख़िलाफ़ आने वाले फ़ैसले के पैरा 28 में लिखा हुआ है। इसीलिए उन्होंने 9 मई की बगावत की सज़ा देने के लिए लॉर्ड मैकाले के साम्राज्य कानून का सहारा लिया, जिसका मकसद कंपनी बहादुर की रिट कायम करना था ताकि ताज बरतानिया के सामने कोई भी ना ठहर सके। क्या एटीसी जज की इस ऑब्जर्वेशन से ये समझा जाए कि अंग्रेज़ की कंपनी बहादुर की तरह मौजूदा निज़ाम को भी साम्राज्य हथकंडों से अपनी अतात करवानी है? इस ट्रायल की तफसील पर अभी ज़रा मैं आगे भी बात करती हूँ, लेकिन गुज़िश्ता रोज़ जो फ़ैसला आया ये नविश्ता दीवार था। 5 अगस्त से एक तयशुदा टाइमलाइन के साथ रियासती इक़दामात उठाए जा रहे थे। लाहौर और सरगोदा की अदालतों के फ़ैसले पहले ही आ चुके थे और अगले 2 दिनों में मज़ीद फ़ैसले भी आ जाएंगे। इस हवाले से मैं अपने व्लॉग्स में कुछ चीज़ों का तवातुर से आपके इल्म है कि ज़िक्र करती आई हूँ, जिसमें हर हुकूमती इक़दाम की टाइमिंग, उसकी डोज़ और उसका पैगाम शामिल है, जो वाज़े तौर पे बता रहा है कि हर उठे हुए सर को कुचला जाएगा, चूँकि ताकत ही आइन है और ताकत ही कानून है। देखें, वैसे इसमें तो कोई शक नहीं है कि 9 मई को जलाओ घिराओ और ये पुरतशद्दुद वाक़यात हुए। अस्करी तनसीबात भी इसकी जद में आईं, जिसके ज़िम्मेदारों को ज़रूर सज़ा मिलनी चाहिए। लेकिन सवाल यहाँ पे ये है कि क्या ज़िम्मेदारी का तयन सियासी बुनियादों पर किया जाएगा या केस के मेरिट पर? अब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, जिनके हुक्म से 4 माह में कानून के तकाजे पूरे किए बगैर ये ट्रायल मुकम्मल हुए, इस पर अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने ख़त लिखा तो चीफ जस्टिस ने उनसे मुलाकात करने का ऐलान किया। लेकिन चीफ जस्टिस की मुलाकात से पहले ही फैसलाबाद की अदालत ने उमर अयूब को ओवरडोज दे दी, 10 साल की कैद सुना दी। अब क्या चीफ जस्टिस एक कन्विक्टेड शख्स से मुलाकात करेंगे? अगर चीफ जस्टिस ने 9 मई ट्रायल्स की डेडलाइन मुकर्रर की थी तो फिर फेयर ट्रायल की ज़मानत
دینا یہ کس کا کام تھا؟ کیا اعلیٰ عدالتوں نے یہ جو ذمہ داری ہے اس کو پورا کیا ہے؟ اگر پوری کی ہوتی تو آج اعلیٰ عدالتوں پر پھر یہ سہولت کاری کے الزامات تو نہ لگ رہے ہوتے جو آپ سن رہے ہیں کہ لگائے جا رہے ہیں۔ ایسے لوپ ہولز ہیں کہ الحفیظ الامان، کیا ایک ہی شخص بیک وقت 2 جگہوں پر ایک ہی جرم کر سکتا ہے؟ میرا خیال یہ ہے کہ یہ کام تو کوئی جن بھی نہیں کر سکتا، لیکن انسداد دہشت گردی کی عدالتیں یہ سمجھتی ہیں کہ ایسا ممکن ہے۔ آپ اندازہ کریں کہ سرگودا اور فیصل آباد کی عدالت نے ایسا ہی فیصلہ دیا ہے۔ اب رانا بلال اعجاز اور احمد چٹھا کو دونوں عدالتوں نے 9 مئی کے کیسز میں 10 سال کی سزا دی ہے، یعنی کہ یہ دونوں 9 مئی کو فیصل آباد اور میاں والی دونوں جگہوں کے اوپر موجود تھے۔ حالانکہ ڈبل جیپڈی کا اصول آئین کا حصہ ہے جس کے تحت ایک جرم کی ایک مرتبہ ہی سزا دی جا سکتی ہے، لیکن بات وہی ہے نا کہ جس کی طاقت اس کا قانون۔ آپ اندازہ کریں کہ ملک میں پاکستان تحریک انصاف قیادت اور ورکرز کے خلاف 9 مئی کا سارا مقدمہ 3 گواہوں کے بیانات پر کھڑا ہے، جو کہ کہا جاتا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کی وچ ہنٹنگ کے لیے حسب ضرورت اور حسب منشا کہانی بناتے رہے۔ وہ اتنے پہنچے ہوئے تھے کہ انہیں پہلے سے یہ پتا تھا کہ کون اپوزیشن لیڈر بنے گا، جس کی بنیاد پر پہلے پنجاب اسمبلی اور پھر قومی اسمبلی اور سینٹ کے اپوزیشن لیڈرز کو ٹارگٹ کیا گیا۔ یہ پیغام دیا گیا کہ معافی کے بغیر پارلیمان میں پاکستان تحریک انصاف کی کوئی جگہ نہیں ہے، جس کے لیے قسطوں میں مرحلہ وار ایک جماعت کو پارلیمانی سیاست سے آؤٹ کیا جا رہا ہے۔ اور اسی کو دیکھتے ہوئے عمران خان نے اپنے حالیہ پیغام میں خبردار کیا تھا کہ اگر ہم نے سڑکوں پر آواز نہ اٹھائی تو آہستہ آہستہ یہ قبضہ گروپ پارلیمانی پارٹی کو بھی تباہ کر دے گا۔ لیکن اب سوال یہ ہے کہ ایسے فیصلوں کے بعد جو احتجاج ہے اسے کون لیڈ کرے گا؟ چونکہ عمر ایوب، شبلی فراز، زرتاج گل، احمد چٹھا اور احمد بچھر سمیت درجنوں اراکین کو 10 سال کی سزا ہو چکی ہے۔ اچھا، جو بچ گئے ہیں ان میں سے 65 سرکردہ رہنماؤں اور ورکرز کے خلاف راولپنڈی کی ATC نے 26 نومبر کیس میں وارنٹ گرفتاری جاری کر دیے ہیں، اور ان میں علی امین، عمر ایوب، علیمہ خان اور دیگر شامل ہیں۔ اب ان کی گرفتاری کے لیے پولیس ٹیمیں بھی تشکیل دی جا چکی ہیں، جس سے بچنے کے لیے پاکستان تحریک انصاف کے اکثر لیڈرز خیبر پختونخوا چلے گئے ہیں۔ لیکن کیا خیبر پختونخوا میں یہ لوگ محفوظ ہیں؟ کیونکہ اب تو FC وفاق کے کنٹرول میں ہے، وہ جب چاہے جہاں چاہے وہ کارروائی کر سکتی ہے، لیکن نہ بھی کرے نا اگر کارروائی، تو اس طرح کی کارروائیوں سے پاکستان تحریک انصاف کی لیڈرشپ خیبر پختونخوا تک ہی محدود ہو جائے گی۔ اور یہی وجہ ہے کہ اب حکومتی حلقوں کا خیال یہ ہے کہ 5 اگست کا خطرہ وہ نیوٹرلائز ہو گیا ہے۔ اچھا، اب آتے ہیں انسداد دہشت گردی عدالت کے فیصلے کی جانب، جس میں دی گئی آبزرویشنز، دلیلیں اور میسیجنگ کا ایسا کمبینیشن ہے کہ ایک پیراگراف دوسرے پیراگراف سے سنک نہیں ہوتا۔ پہلے تو پیرا 28 میں چودراہٹ قائم رکھنے کے لیے لارڈ مکالے کے قانون کی اہمیت کو اجاگر کیا گیا ہے۔ اچھا، پھر ملزمان کی جانب سے جب یہ کہا گیا کہ ہم پر پاکستان تحریک انصاف چھوڑنے کے لیے دباؤ ڈالا جا رہا ہے، کیسز بنا کر سیاسی انتقام کا نشانہ بنایا گیا ہے، تو پھر جج صاحب نے یہ کہہ کر اسے مسترد کر دیا کہ اگر پاکستان تحریک انصاف کو نشانہ بنایا جا رہا ہے تو پھر تمام رہنماؤں کو کیوں نہیں بنایا گیا، جو شاید جج صاحب کے خیال میں اس بات کی دلیل ہے کہ پاکستان تحریک انصاف نشانے پر نہیں ہے۔ لیکن جج صاحب نے یہ نہیں بتایا کہ پھر پاکستان تحریک انصاف چھوڑنے والوں کو کیوں چھوڑا گیا، حالانکہ تمام ملزمان کا میرٹ اور ان کے خلاف گواہ ایک جیسے ہیں۔ لیکن جج صاحب کے مطابق پولیس اہلکاروں کی گواہی میں کوئی جھول نہیں ہے۔ 9 مئی کے تمام واقعات اسی ترتیب سے ہوئے ہیں جس طرح گواہوں کی جانب سے بتائے گئے ہیں۔ اب جس کا مطلب یہ ہے کہ جن کو انہوں نے ملوث کیا ہے وہ سارے ذمہ دار ہیں، گویا کہ یہ پولیس اہلکار نہ ہوئے، یہ کوئی منکر نکیر ہو گئے جن کے لکھے ہوئے کو خدا نہ خواستہ ڈیوائن حیثیت حاصل ہے۔ اچھا، پیرا 30 میں جج صاحب یہ کہتے ہیں کہ گواہوں کی صحت پر بحث ہی فضول ہے، کیونکہ پروسیکیوشن نے ملزمان کی ٹک ٹاک ویڈیوز اور سوشل میڈیا پوسٹوں کی فوٹو کاپیز جمع کروائی ہیں، جو یہ ثابت کرنے کے لیے کافی ہیں کہ 9 مئی ایک طے شدہ منصوبہ تھا جس کو اعلیٰ قیادت کی سطح پر بنایا گیا اور مقامی سطح پر پایہ تکمیل تک پہنچایا گیا۔ اچھا، انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ ایک طرف پروسیکیوشن کی جانب سے پیش کی گئی سوشل میڈیا پوسٹوں کو ثبوت کے طور پہ قبول کیا گیا ہے، تو دوسری طرف ملزمان کی جانب سے اپنے
دفاع میں پیش کیے گئے ایسے ثبوت وہ مسترد کر دیے گئے ہیں، اور فیصلے کے مطابق کئی ملزمان نے اپنی بے گناہی میں یہ سوشل میڈیا پوسٹیں دکھائی ہیں، جس سے ظاہر یہ ہوتا ہے کہ وہ 9 مئی والے دن اپنے حلقے میں یا کسی ذاتی کام میں مصروف تھے۔ لیکن جج صاحب نے کہا کہ نہیں، یہ تو صرف پرنٹ آؤٹس ہیں، کوئی سالڈ ایویڈنس نہیں ہے، اور ہاں یہ تضاد میں نے اپنی طرف سے فرض نہیں کیا ہے، یہ سب کچھ 73 پیجز پر مشتمل ATC کورٹ کے فیصلے کا حصہ ہے۔ ایک ثبوت ایک کے حق میں قبول اور وہی ثبوت دوسرے کے حق میں ریجیکٹ۔ چلے اس سے اور نہیں تو کم از کم قبولیت اور مقبولیت کا فرق تو واضح ہو گیا ہے۔ جس طرح یہ فرق واضح کیا گیا ہے اس پر ماشاءاللہ ہی کہا جا سکتا ہے۔ آپ سوچ رہے ہوں گے کہ میں اس کھلے تضاد پر استغفر اللہ کہنے کے بجائے ماشاءاللہ کیوں کہہ رہی ہوں، تو وہ اس لیے کہ ایسے شاہکار فیصلے کو ہائی کورٹ کی نظر نہ لگ جائے۔ اب ظاہر ہے کہ صدیوں بعد آنے والے فیصلے کو بری نظر سے بچا کر رکھنا پڑتا ہے، جس کا یقیناً پورا کا پورا انتظام کیا جائے گا، چونکہ ہائی کورٹس کا ٹریک ریکارڈ ہمارے سامنے ہے، جو ابھی تک ایسے فیصلوں کی اپیلیں لگانے کے حوالے سے اتنی پرجوش دکھائی نہیں دیتی ہے۔ اب ہائی کورٹ بھی کیا کرے جب کہا جاتا ہے کہ لوور کورٹس کے فیصلوں میں اتنا ڈرا دیا جاتا ہے۔ اب یہ ڈرانا نہیں تو اور کیا ہے کہ فیصلے میں لکھا ہے کہ 1857 کے بعد سے اب تک اتنے بڑے پیمانے پر کسی کو بغاوت کرنے کی جرت نہیں ہوئی ہے جو 9 مئی کو ہوئی ہے۔ تو اب ظاہر ہے کہ اتنی بڑی بات پر ہائی کورٹ کے پر بھی جلتے ہیں، ورنہ یہاں تو آئین بھی ٹوٹے ہیں، یہاں تو مارشل لا بھی لگے ہیں، لیکن لوور کورٹ کے نزدیک صدیوں میں ریاست کے خلاف ایسی بغاوت نہیں ہوئی ہے۔ اب اس دلیل کی آپ داد دیں گے یا پھر اس پہ لا حول ولا قوت پڑیں گے، یہ آپ کی مرضی ہے، لیکن جناب زین قریشی کو عدالت نے الحمدللہ کہنے کا موقع دیا ہے۔ فیصلے کے مطابق انہیں اس لیے چھوڑا گیا ہے چونکہ تفتیشی نے گواہی دی ہے کہ وہ موقع پر موجود نہیں تھے۔ ویسے کمال کا یہ تفتیشی ہے کہ جس کو چاہے یہ موقع پر موجود ثابت کرے اور جسے چاہے گدھے کے سر سے سینگ کی طرح غائب کر دے۔ اچھا، پھر فواد چودھری کو بھی بری کر دیا گیا ہے چونکہ عدالت میں یہ واحد ملزم ہیں جنہوں نے اپنی بے گناہی میں ایک گواہ پیش کیا، اور وہ گواہ ہے اداکار فیصل قریشی۔ فیصل قریشی نے کہا کہ فواد چودھری تو 9 مئی کے دن میری فلم کے پریمیئر شو میں چیف گیسٹ تھے جس کا نام تھا منی بیک گارنٹی۔ پھر فیصلے کے مطابق انہوں نے منی بیک گارنٹی کے پریمیئر شو کی تصاویر ثبوت کے طور پہ پیش کی جن کو شرف قبولیت مل گیا۔ چلیں، عدالت نے کم از کم فنکار کی لاج تو رکھ لی، ورنہ یہ بھی رپورٹ ہوا ہے کہ ملزمان کی طرف سے وقوع پر نہ ہونے کی تصاویری ثبوت بھی دیے گئے لیکن وہ قبول نہیں ہوئے۔ شاید دیگر ملزمان کو گواہی کے لیے فیصل قریشی جیسے جید فنکار دستیاب نہیں ہوئے۔ خیر جو بھی ہوا، فواد چودھری بچ گئے، ورنہ اس زمانے میں منی بیک گارنٹی تو صرف حکومت ہی دے سکتی ہے۔ اچھا، یہ تو ہو گیا ان لیڈرز کا کیس جن کو سازش کی بنیاد پر 10 سال سزا سنائی گئی۔ اب رہ گئے وہ ملزمان جن کو ان واقعات میں فزیکلی ملوث ہونے پر سزا دی گئی ہے۔ تو ایسے ملزمان کو جج صاحب نے 5 کیٹیگریز میں تقسیم کیا ہے۔ ایک وہ جو FIR میں نامزد ہیں اور جن کی گرفتاری موقع پر ڈالی گئی ہے۔ دوسرے وہ جو FIR میں تو موجود ہیں لیکن موقع سے گرفتار نہیں ہوئے۔ تیسری کیٹیگری میں وہ ورکرز شامل ہیں جن کو ضمنی بیان اور شکایات پر کیس میں ڈالا گیا ہے۔ چوتھے وہ جن کو شریک ملزمان کے بیانات کی روشنی میں شامل کیا گیا ہے۔ پانچویں اور آخری کیٹیگری ایسے ورکرز پر مشتمل ہے جو نہ تو FIR میں ہیں اور نہ ہی شناخت پریڈ میں پکڑے گئے ہیں، بلکہ ان کو تو جیو فینسنگ کے ذریعے اس ایریا میں ہونے کی پاداش میں شامل تفتیش کیا گیا ہے۔ یعنی ضرورت کے مطابق جس کو جس کیٹیگری میں چاہا اسے فٹ کیا ہے، جس کو چاہا اسے نکال دیا ہے۔ فاروق حبیب اس کی ایک پرائم ایگزامپل ہیں۔ اب سٹار گواہوں کی لسٹ کے مطابق سازش کرنے والوں میں فاروق حبیب بھی موجود تھے لیکن ان کے خلاف چالان ہی پیش نہیں کیا گیا۔ دوسرے صوبوں میں لیڈرز کو فیصل آباد میں ہونے والے واقعات کی سازش کا ذمہ دار ٹھہرایا گیا ہے، لیکن جو فیصل آباد کے مقامی ہیں ان کا کیس جج صاحب کے سامنے پیش کرنے سے پہلے ہی انہیں کلین چٹ دے دی گئی۔ کیونکہ پریس کانفرنس جو کر لی تھی۔ اب یہی سلوک ایک دوسرے سابق MNA فیض اللہ کموکا کے ساتھ بھی ہوا ہے۔ وہ بھی فیصل آباد کے مقامی ہی ہیں اور فیصل آباد میں ہونے والے 9 مئی واقعات کی پہلی FIR میں وہ نامزد تھے، لیکن تفتیشی نے بتایا ہے کہ ان کا نام ایک نامعلوم پولیس والے کے کہنے پر ڈالا گیا تھا۔ اس نامعلوم پولیس والے کا پھر نہ تو تحریری بیان شامل کیا گیا اور نہ ہی اس کو گواہوں کے کٹہرے میں لایا گیا۔ کیونکہ فیض اللہ کموکا نے بھی تو توبہ کر لی تھی، اس لیے ان کو بھی کلین چٹ دیتے ہوئے کہا گیا کہ
سنی سنائی بات پر سزا نہیں ہو سکتی. پھر تو سوال اٹھ رہا ہے نا کہ جن دوسروں کو پولیس اہلکاروں کی سنی سنائی باتوں پر سزا دی گئی پھر اس کی کیا جسٹیفیکیشن ہے؟ تو اس کا جواب تو فیصلے میں موجود نہیں ہے. پھر سب کو معلوم ہے کہ یہاں فل سٹاپ لگانے میں ہی عافیت ہے، اس لیے میں بھی جان کی امان پاتے ہوئے آگے بڑھتی ہوں. پھر اچھا، جب یہ طے ہو گیا کہ کس کس کو سزا ملنی ہے تو پھر مرحلہ آیا جرم کے تعین کا. تو جج صاحب کیسے تعین کرتے؟ کیونکہ پروسیکیوشن نے تو انفرادی طور پہ کسی کے خلاف کیس ثابت کرنے کی کوشش ہی نہیں کی، سب کو ایک سازش کی لڑی میں ہی پرویا ہے. اب اس مشکل صورتحال میں پھر جج صاحب نے لارڈ مکالے کا وہ قانون استعمال کیا جو انگریز سامراج نے 1857 کی تحریک آزادی کو کچلنے کے بعد نافذ کیا تھا، جس کے مطابق کسی اجتماع میں ایک شخص کے جرم کی سزا پورے اجتماع کو دی جا سکتی ہے، چاہے کوئی اس جرم میں حصہ لے یا نہ لے. ایسے اجتماع میں ہونا ہی بس سزا کے لیے کافی ہے. ویسے ایسا ہی ایک کالا قانون انگریز نے فاٹا میں بھی نافذ کیا تھا، جس کے مطابق جب کسی قبیلے کا ایک شخص جرم کرتا ہے تو پورے قبیلے کے جو گھر ہیں وہ مسمار کر دیے جاتے ہیں. اب ایسے قوانین کا سہارا لے کر جج صاحب نے موجودہ نظام کا تحفظ کیا ہے یا پھر اس کو مزید ایکسپوز کیا ہے، یہ فیصلہ تو آپ نے کرنا ہے. اچھا، ویسے اصل پیغام وہ یہی ہے جو کہ فیصلے کے پیرا 31 میں موجود ہے. اس میں یہ کہا گیا ہے کہ عمران خان انتہائی ضدی اور خود پسند شخص ہیں، اپنی ہر بات کو حق اور مخالف کو باطل سمجھتے ہیں، اپنے علاوہ وہ سب کو ختم کرنے پر یقین رکھتے ہیں. ایسے رویوں سے پھر جج صاحب کے مطابق 9 مئی جیسے واقعات کو فروغ ملتا ہے، جس کے نتیجے میں کوئی بھی مؤثر سیاسی نظام قائم نہیں رہ سکتا ہے. تو آخر وہ کون سا مؤثر ویسے نظام ہے جو عمران خان جیسا خطرناک لیڈر اس کو جیل میں ڈال کر حاصل کیا گیا ہے؟ تو اس سوال پر میں نے گزشتہ روز ذرا غور و فکری میں کر رہی تھی کہ میری نظر انسداد دہشت گردی کے حوالے سے وزیر اعظم کی سربراہی میں ہونے والے ایک اجلاس کی خبر پر پڑی، جس میں فیلڈ مارشل نے خصوصی طور پہ شرکت کی تھی. اور اس اجلاس میں وزیر اعظم نے یہ کہا کہ ریاست نے دہشت گردی کے خلاف کثیر الیکجہتی حکمت عملی بنائی ہے، حکومت دہشت گردی کے ناصور کو جڑ سے ختم کرنے کے لیے پرعزم ہے. اچھا، ویسے اس میٹنگ کی ٹائمنگ اور آپٹکس وہ پھر بہت کچھ بتا رہے تھے. ایک طرف انسداد دہشت گردی کی عدالت کا فیصلہ اور دوسری طرف نظام کا دہشت گردی کو جڑ سے اکھاڑنے کا عزم. اب پتہ نہیں کہ وزیر اعظم کس کو دہشت گرد سمجھ کر جڑ سے اکھاڑنا چاہتے ہیں، لیکن پھر جب وہ وزیر اطلاعات کا بیان جاری ہوا تو پھر سارا جو ابہام تھا وہ دور ہو گیا. چونکہ اتاتارڑ نے یہ کہا کہ حکومت فیصل آباد کی انسداد دہشت گردی عدالت کے فیصلے کا خیر مقدم کرتی ہے. آج قانون کی حکمرانی اور قانونی دفاعات پر عمل درآمد کی فتح کا دن ہے اور قانون کی جیت ہوئی ہے. اچھا، اب حقیقت میں ایسا ہوا ہے یا نہیں؟ البتہ وزیر اطلاعات کے بیان میں 3 الفاظ اہم ہیں: قانون، قانونی دفاعات اور فتح. یہ تینوں چیزیں گزشتہ روز کے فیصلے میں موجود ہیں. قانون سامراج کا، قانونی دفاعات اجتماعی سزا کی، اور فتح مزاحمت کرنے والوں کو نشان عبرت بنانے کی. اب خبریں یہ آ رہی ہیں کہ 5 اگست کے لیے میڈیا مینجمنٹ کا انتظام بھی ہو گیا ہے، کیونکہ 5 اگست کے دن انڈین آئین سے آرٹیکل 370 نکال کر مقبوضہ کشمیر کی خود مختار حیثیت کو ختم کیا گیا تھا، انڈیا میں ضم کر دیا گیا تھا. تو اس حوالے سے ذرائع کے مطابق تمام چینلز کو ہدایات جاری ہو گئی ہیں کہ 5 اگست کو پورا دن فوکس اس جانب ہوگا، اور ہونا بھی چاہیے، کیونکہ کشمیر کا سٹیٹس تبدیل کر کے انڈیا نے کشمیریوں سے ان کی شناخت چھینی ہے. لیکن کیا ایسے آپٹکس سے کشمیر کے جینوئن کاز کو کوئی فائدہ ہوگا، خاص طور پہ ایسی صورتحال میں جب ملک میں سامراجی قوانین کا نفاذ کر کے ایک سیاسی حقیقت کو دیوار سے لگایا جائے؟ سوالات تو ہیں نا کہ کیا اس سے اتحاد کی فضا قائم ہوگی، چونکہ یہاں پہ مسئلہ یہ ہے کہ مظلوم تقسیم ہیں. اسی حوالے سے گزشتہ روز تحفظ آئین تحریک کے تحت APC منعقد کی گئی تھی، جس کے انعقاد کو روکنے کے لیے بتایا یہ جا رہا ہے کہ اوچھے ہتھ کنڈے استعمال کیے گئے، جس کو پھر مصطفیٰ نواز کھوکر کے گھر پر شفٹ کیا گیا. تو کیا پاکستان تحریک انصاف کے دور میں ویسے PDM کو کسی سیاسی سرگرمی سے روکا گیا تھا؟ انہوں نے تو یہ ڈی چوک تک لانگ مارچز کیے، اور وہ کہتے ہیں نا کہ سدا کسی کا اقتدار نہیں رہتا. اگر یہ بات سمجھ آ جائے
تو موجودہ حکومت کو ایسی کوئی روایت پھر ڈالنی ہی نہیں چاہیے جسے کل کو انہیں خود بھگتنا پڑے. لیکن وہ کیا کریں, اقتدار میں آ کر یہاں پہ سب کی آنکھیں بند اور دماغ وہ آسمان پر چلا جاتا ہے. اب احسن اقبال نے یہ کہا کہ 2035 تک ہم چاند تک پہنچنے کا سفر کامیابی سے مکمل کر لیں گے. یقیناً ہماری دعائیں اسپارکو کے ساتھ ہیں, لیکن پہلے آپ ذرا آئین پر عمل درآمد کا جو سفر ہے وہ تو طے کر لیں. آپ سب اپنا خیال رکھیے اور اگلے ولاگ تک کے لیے اللہ حافظ.